24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन पहली जमात की वाकिफियत आम्मा के बाब नंबर 8 पर है। उन्वान है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे मुल्क का पूरा नाम और इसके क़याम की तारीख बता सकें, ये जान सकें कि हर मुल्क का अपना एक झंडा होता है, पाकिस्तान का झंडा बना सकें और ये पहचान सकें कि पाकिस्तान के परचम के रंग, चांद और सितारा क्या जाहिर करते हैं। बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाब के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। साल का कौन सा दिन है जब हमें हर तरफ कौमी झंडे और झंडियां नजर आती हैं? मोहतरम टीचर, चूंकि बच्चे यौम आज़ादी बहुत जोश खरोश से मनाते हैं और हम सब जानते हैं कि यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त से पहले, काफ़ी दिन पहले, हर तरफ हमें कौमी झंडों और झंडियों की रौनकें और स्टॉल नज़र आते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि ये साल का कौन सा दिन है, और तारीख अगर वो ना भी बता सकें तो उन्हें कम से कम ये मालूम है कि हम आज़ादी का दिन मनाते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा दिन है जब हर तरफ कौमी नगमे सुनाई दे रहे होते हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, यानी हर तरफ कौमी झंडे और झंडियां नजर आते हैं और फिर हर तरफ कौमी नगमे सुनाई दे रहे होते हैं, तो क्यों ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है कि बच्चे दे पाएंगे, ताहम दूसरी सूरत में आप उन्हें बताएंगे कि बच्चों, हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं और आज़ादी की खुशी में हम नगमे गाए जाते हैं और हम कौमी झंडे लहराते हैं हर जगह। फिर आप पूछेंगे कि हमारे मुल्क का नाम क्या है। हर बच्चा बता पाएगा कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बच्चों को बताएं कि उनका अगला बाब हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में है। बच्चों को इस बाब के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें। बच्चों को बताएं कि बच्चों, हम इस बाब में पाकिस्तान और इसके झंडे का तारुफ जानेंगे और फिर चंद एक और मुल्कों के झंडों की तस्वीरें देखेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के झंडे के रंगों और चांद सितारे का मतलब क्या है। अब हम आते हैं फरहंग अल्फाज व मानी की जानिब। वतन, वतन के मानी मुल्क है। आप बच्चों को बताएंगे कि ये एक ही मानी रखने वाले चंद अल्फाज हैं। मुल्क है, वतन है, देश है। लेकिन हम जब इस किस्म के दिन मनाते हैं, ये कौमी नगमे लिखे जाते हैं और गाए जाते हैं, तो ऐसे कामों के लिए लफ्ज़ वतन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। परचम, झंडा, जमहूरिया, जमहूरी हुकूमत जिसे लोग वोटों के जरिए चुने, इस लफ्ज़ के मानी बताते हुए आप बच्चों को बताएंगे
کہ بچوں الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، بعض اسکولوں میں بھی ان کو ووٹ سے متعارف کرانے کے لیے آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، مانیٹر کے لیے، پریفیکٹ کے لیے، ہیڈ بوائے ہیڈ گرل کے لیے. سب اسکولوں میں نہیں ہوتا لیکن بعض اسکولوں میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ بتائیں گے کہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے ووٹوں کے ذریعے، اور اس طرح جو حکومت بنے اس کو جمہوری حکومت کہتے ہیں. اور اسی لیے پھر ملک کے نام کے ساتھ لفظ جمہوریہ استعمال ہوتا ہے. جشن، خوشی منانا بڑے پیمانے پر جو نظر بھی آئے اسے جشن کہتے ہیں. ممالک، ملک کی جمع. علامات، علامت کی جمع. علامات کا مطلب ہے اشارے. آپ بچوں کو لفظ علامات کے معنی سمجھانے کے لیے آپ حوالہ دے سکتے ہیں ٹریفک کے اشاروں کا. وہ علامات ہوتی ہیں، اشارے اس کا مطلب ہے. اکثریت، تعداد میں زیادہ ہونا. اس لفظ کے معنی بتاتے ہوئے آپ لفظ اکثر کا حوالہ دے سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اگر بچوں کی جماعت میں رائے معلوم کی جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو انہیں کہا جائے، فرض کریں کہ وہ پکنک پہ جانا چاہتے ہیں جو بچے، وہ ہاتھ کھڑا کریں. فرض کریں 30 تعداد ہے بچوں کی، تو ان کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ 15 سے زیادہ بچے اگر ہاتھ کھڑا کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اکثریت بچوں کی چاہتی ہے جماعت میں کہ وہ پکنک پر جائیں. مذاہب، مذہب کی جمع. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی. ہم نے جب پچھلے باب کا ٹیوٹوریل کیا تھا تو بتایا تھا آپ بچوں کو بتائیں کہ اس سے جو پچھلا چیپٹر انہوں نے پڑھا جو عبادت گاہوں کے بارے میں تھا تو اس میں مذہب کے بارے میں بھی انہوں نے پڑھا تھا. تو مذاہب، مذہب کی جمع. ایمان اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اقلیت، تعداد میں کم ہونا. آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے بتائیے کہ جیسے آپ نے ان کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ اگر آدھے سے زیادہ لوگ ہوں تو وہ اکثریت ہے، اور پھر جو باقی بچ جائیں گے یعنی آدھے سے کم وہ اقلیت میں ہوں گے. تعداد میں کم ہونا. روشنی، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں ہر لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. اب روشنی لفظ جو ہے اس کا ایک معنی تو ہے جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں، سورج کی روشنی ہے، جیسے بلب کی روشنی ہے. لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ علم اور ترقی کو روشنی کہا جاتا ہے. معلومات، یہ لفظ معلومہ کی جمع ہے. معلومہ نیا اور اس لیے ذرا مشکل لفظ ہوگا لیکن بہرحال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. معلومات کا مطلب ہے واقفیت، انفارمیشن. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. ایک تو جشن آزادی کیوں منایا جاتا ہے. بچوں کو بتائیں گے جب آپ جشن آزادی کا تذکرہ آئے اس باب کے متن میں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ انہیں بتائیں کہ ایک شخص کو اگر آپ قید کر دیں، بند کر دیں تو وہ کتنا پریشان ہوگا، کتنے دکھ میں ہوگا. اس کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی. اور آزاد کر دیں گے تو وہ تو چھلانگے مارتا ہوا جائے گا. آپ یہ مثال بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کسی پنجرے میں کسی پرندے کو آپ بند کر دیں، وہ بے شک پالتو پرندہ ہو، لیکن آپ کبھی اس کا پنجرا کھولیں تو وہ بالکل آپ کو نظر آئے گا وہ کتنی خوشی کے ساتھ اڑ کے جاتا ہے.
اس لیے آزادی ہم نے جب حاصل کی تو اس کے بعد ہم اتنے خوش ہیں آج تک کہ جو ہمارا آزادی کا دن ہوتا ہے اس میں ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں اور پوری قوم اس جشن میں شامل ہوتی ہے۔ اس سے اگلا جو خیال ہے، نقطہ ہے جس کی تشریح آپ کو کرنی ہے بچوں کے لیے، کہ کسی ملک کا جھنڈا، اس کی پہچان کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے، چاہے یہ آپ بچوں کو بتائیں کہ چاہے یہ تصویر میں ہو یا دنیا کی کسی بڑی تقریب میں ہو۔ اب جیسے اولمپک کھیل ہوتے ہیں تو اس میں وہ تمام ملک جو اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اور پھر اولمپک شروع ہونے سے پہلے ہر ملک کا ایک دستہ، اس کے کھلاڑیوں کا ایک گروپ وہ پریڈ میں حصہ لیتا ہے پہلے، اور اپنا اپنا جھنڈا لے کے، تو جھنڈا دیکھ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، اور جیتنے والے ملک کا جھنڈا پھر بلند ہوتا ہے، لہرایا جاتا ہے۔ یہ جھنڈا ملک کی پہچان ہے۔ جیسے دنیا میں یہ جانا جاتا ہے کہ چاند ستارے والا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے جھنڈے کو ہمیشہ اونچا رکھیں گے، بلند رکھیں گے۔ کوئی بندہ پاکستانی اگر کسی بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی کو سر کرتا ہے تو چوٹی پر پہنچنے کے بعد وہ وہاں پاکستان کا جھنڈا گاڑتا ہے اور اس کو لہراتا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہمارے ملک میں کون کون سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ بچوں کو حوالہ دیں اس سے پچھلے باب کا، جس میں عبادت گاہوں کی بات ہوئی تھی، اور چونکہ عبادت گاہوں کی بات ہوئی تھی اس لیے دیگر مذاہب کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی۔ تو ہم نے 3 مذہب کا پچھلے باب میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں کون کون سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، اور اس کی تفصیل ذرا سی بتاتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ہندو سب سے زیادہ ہندوستان میں رہتے ہیں، یعنی انڈیا میں، جسے بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں ہندو موجود ہیں۔ سکھ زیادہ تر ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ہیں، ان کی ریاست پنجاب میں ہے، اور پاکستان میں بھی سکھ رہتے ہیں۔ عیسائی دنیا بھر میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ زیادہ تر یورپ، امریکہ وغیرہ کے ممالک میں رہتے ہیں۔ پارسی پاکستان میں کم تعداد میں ہیں لیکن ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیاں اور عملی کام کی طرف۔ اس میں پہلی سرگرمی ہے ملک کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا اور ہم جماعتوں کو بتانا۔ یہ صفحہ 34 پر ہے اور اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 1۔ طلباء اپنے ملک کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور ہم جماعتوں کو بتائیں۔ آپ بچوں کو واضح طور پر بتائیں کہ کس قسم کی معلومات اکٹھی کرنی ہے، مثلا ملک کا نام، آزادی کی تاریخ، صوبوں کے نام اور اقلیتی مذاہب کے نام وغیرہ۔ اس کے بعد آپ سب بچوں کو موقع فراہم کریں کہ وہ باری باری یہ معلومات باقی جماعت کے سامنے بتا سکیں۔ اس کے بعد سرگرمی ہے اسی صفحے پر کہ بچوں سے جھنڈا بنوانے سے پہلے، یہ بھی سرگرمی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ بچوں سے جھنڈا بنوانے سے پہلے انہیں بتائیں کہ اس کا کتنا حصہ سبز ہوگا اور کتنا سفید۔ یہ صفحہ 34 پر حاصل تعلم نمبر 3 ہے، اور
یقیناً بچے بڑے شوق سے یہ سرگرمی کریں گے۔ اس میں آپ بچوں کو جھنڈے کا جو ایک معیاری سائز ہے وہ بھی بتائیں گے۔ آپ یہ معلومات نیٹ سے خود لیں اور پھر بچوں کو بتائیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔